मरीम नवाज़ ने नवाज शरीफ की हदायत पे आवाम को कुछ सहूलत, थोड़ी सी सहूलत देने के लिए गरीब को रोटी 16 रुपए की नान 20 रुपए का किया। तो दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट ने वही पेट्रोल की कीमत बढ़ा के हिसाब किताब बराबर कर दिया। जी क्या क्या बात है, एक दिन तारीफें और दूसरे दिन आज लोग कह रहे हैं जी ये पेट्रोल क्यों बढ़ाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि फैज़ाबाद धरना केस में फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। क्या मामला है, क्यों क्लीन चिट मिली, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी सारी ज़िम्मेदारी खुद ले ली। फिर दूसरा मामला है, मैंने कल यहाँ कहा था अपने प्रोग्राम में कि पंजाब में अगर रोटी और नान सस्ते किए गए हैं, उनकी कीमत कम की गई है, तो बजाय इसके कि आप कहें के पी की हुकूमत की जी ड्रामाबाजी है ये वो, आप 15 रुपये कीमत रख दें रोटी की एक की। और ऐसा ही किया गया। मेरे प्रोग्राम के बाद रात को लेट नाइट एक आर्डर जारी हुआ वज़ीर आला की तरफ से और रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर कर दी गई। बड़ी खुशाइन बात है। दूसरा मामला है नाज़रीन, सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है और बहुत पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी सियासी क़यादत कैसे इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाती है। सबसे पहले मैं आऊँगा फैज़ाबाद धरना केस पे। नाज़रीन, एजाज़ सैयद हैं, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जी जो कमीशन बनाया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, नाज़रीन कमीशन भी वो ऐसे ही था, आप कहें कि जैसे कि एक पटवारी को मुकर्रर कर दें कि वो गवर्नर की इंक्वायरी करे। तो यहाँ साबिक फौजी जर्नलों की इंक्वायरी के लिए रिटायर्ड आईजीज़ को कमीशन बना दिया गया। क्या उसकी हैसियत होती है, वो तो एक अलग पहलू है। लेकिन इसमें जो बातें आई हैं वो उसमें ये कहा गया है कि जी वो जो धरने के मुजाहिरीन जो थे उनमें जो पैसे तकसीम किए थे डीजी रेंजर पंजाब मेजर जनरल नवीद अज़हर हयात ने, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है। भाई उनकी तो वीडियोस मौजूद थी। फैज़ हमीद साहब का जहाँ तक मामला है, फैज़ हमीद साहब उस वक्त डीजीसी थे आईएसआई में, और उस वक्त आईएसआई के चीफ थे जनरल नवीद मुख्तार, और आर्मी चीफ थे अपना कमर जावेद बाजवा साहब। तो शब अपना शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने थे, अभी नए नए बने थे। तो ये मसला खड़ा हो गया, धरना आ गया एक मजहबी तंजीम की तरफ से। तो वो 15 दिन ऐसे ही दारुल हुकूमत मफलूज हुआ रहा। तो जो पंजाब पुलिस का किरदार था वो उस वक्त भी मशकूक था। एक तो पंजाब पुलिस ने इनको लाहौर से निकलने दिया, मुजाहिरीन को अपने गले से उतारा। तो नाज़रीन उस वक्त कौन थे चीफ मिनिस्टर? छोटे भाई, आजकल वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो थे। लेकिन उनसे बाला बाला आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये कहीं और से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुझे गुज़श्ता साल इंटरव्यू में उसकी तफसीलात भी बयान की थी, वो कमीशन में भी बयान दे कर आए थे कि वो हेलीकॉप्टर पर जा रहे थे, ऊपर से उन्होंने देखा तो जो पंजाब पुलिस थी फैज़ाबाद की बजाय चांदनी चौक पे खड़ी थी, और वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ तामन नहीं कर रहे थे बिल्कुल। तो जो कुछ हुआ, बड़े लोगों के बयानात लिए गए। ये कोई 243 पेजेस की रिपोर्ट है, और इसमें जो हैं वो पंजाब हुकूमत को और पंजाब पुलिस को ज़िम्मेदार करार दिया गया है। ये धरने के वो ज़िम्मेदार, हालांकि ज़िम्मेदार तो कोई और था, उसकी तरफ वैसे पर जलते हैं हमारे भी बात करते हुए, और रिपोर्ट बनाने वालों के भी पर जलते हैं। तो यहाँ तो आपको पता ही है निज़ाम ऐसा ही है। बहरहाल एक कहा गया है कि आईबी को लीडिंग रोल
دیا جائے۔ اس وقت کے آئی جی پنجاب جو تھے عارف نواز، انہوں نے غلط بیانی کی کمیشن میں آ کے، ان سے بڑے سوال پوچھے گئے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا، مس کنڈکٹ کا سفارش کی گئی ہے۔ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ میکسیمم پینشن ہی روکی جائے گی نا، وہ عدالت جائیں گے اگلے دن اسٹے آ جائے گا۔ تو یہ تو حالات اس وقت بنے۔ پھر جو احسن اقبال صاحب تھے اس وقت کے وزیر داخلہ، اس وقت کے آئی بی چیف آفتاب سلطان کا بھی بیان اس میں ریکارڈ کیا گیا، اور اس میں یہ تاثر دیا گیا رپورٹ میں کہ نون لیگ نے ووٹ بینک پنجاب میں بچانے کے لیے ان مظاہرین کو لاہور سے اسلام آباد آنے دیا۔ بھائی پنجاب میں بھی حکومت نون لیگ کی تھی، سینٹر میں بھی نون لیگ کی تھی، نواز شریف نائل ہوئے تھے، یہ کیا دو نمبری کی گئی ہے اس رپورٹ میں؟ وہ ووٹ بینک تو ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پھر بعد میں پنجاب کے اندر 36 نشستیں جو ڈیٹا آیا تھا 2018 میں، وہ خراب کی گئیں، ہروائیں گئی نون لیگ کو۔ اور یہ جو تنظیم تھی، یہ کن سے انسٹرکشن لے رہی تھی 2018 میں؟ جن کو بری الذمہ قرار دیا گیا اس رپورٹ میں۔ واہ صدقے جاؤں ان ریٹائرڈ آئی جیز کے۔ طاہر عالم صاحب بھی تھے جی اس میں بڑے، وہ جن کو عمران خان کھڑے ہو کے یہاں دھمکیاں دیتا تھا دھرنے میں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں آئی جی، اوے آئی جی کر کے بلاتے ہوتے تھے۔ بہرحال ایسی رپورٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کمیشن ویشن، ابھی کوئی اور کہتے ہیں ججز کے معاملے میں بھی کمیشن بنے گا۔ تو یہ سلسلہ دھرنوں کا، اور یہ رکنا چاہیے، حکومت کوئی آتی ہے اس کو وقت پورا کرنے دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس دھرنے کی رپورٹ بنانے پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیا کچھ بھگتنا پڑا ناظرین۔ ان کی نوکری خطرے میں ڈالی گئی، اور عمران خان صاحب خود کہتے ہیں اب کہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے میں اپنی مرضی سے بھیجا تھا، وہ سابق اسٹیبلشمنٹ فیض حمید کا نام لیتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں عمران خان صاحب، اور اسی طرح کا سلوک کیا گیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ۔ انہوں نے بھی اس دھرنے کے حوالے سے اس وقت بڑی سخت ریمارکس دیے تھے، کچھ فیصلے کیے تھے۔ ایک طرف تو وہ ہے، اور دوسری طرف یہ ایک ڈمی ٹائپ رپورٹ آ گئی ہے۔ واللہ عالم، اب چیف جسٹس اس رپورٹ کی روشنی میں جب عدالت لگائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ رپورٹ دیکھ کے وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے جی داخلے دفتر کر دیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے سب سے اہم، عوامی مسئلہ، مہنگائی عید پہ عروج پہ رہی، اس سے پہلے بھی رہی، پٹرول بھی رات کو بڑھا دیا گیا 4 روپے 53 پیسے، ڈیزل تقریباً 8 روپے سے اوپر بڑھایا گیا ہے۔ ایک طرف مریم نواز نے نواز شریف کی ہدایت پہ عوام کو کچھ سہولت، تھوڑی سی سہولت دینے کے لیے غریب کو روٹی 16 روپے کی، نان 20 روپے کا کیا، تو دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ نے وہی پٹرول کی قیمت بڑھا کے حساب کتاب برابر کر دیا۔ جی کیا بات ہے، ایک دن تعریفیں اور دوسرے دن آج لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ پٹرول کیوں بڑھایا گیا۔ تو کل میں نے ناظرین، ابھی آپ کو میں سناتا ہوں، میں نے اس حوالے سے کے پی کی حکومت کے چیف ترجمان جو ہیں بیرسٹر صاحب ہمارے دوست ہیں، میں انہیں پرویز مشرف کے اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ بڑے ینگ ہوا کرتے تھے، اور محمد علی درانی صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ایک دفتر انہوں نے بنایا تھا۔ اس کی کہانی بھی، اس فنڈ کی بھی میں کسی ٹائم منظر عام پہ لاؤں گا، کچھ تفصیلات میرے پاس آ رہی ہیں۔ پہلے آپ سنیے ناظرین، میں نے کل روٹی کی قیمت کم ہونے سے متعلق کے پی کے حکومت کی جو بیان بازی تھی اس پہ میں نے کیا کہا تھا، سنیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے روٹی اور نان کی قیمت کم کی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ روٹی انہوں نے 16 روپے اور نان 20 روپے قیمت مقرر کی ہے، لیکن وہاں بھی ایک نان بھائیوں کا مافیا ہے۔ وہ ایک پہلوان صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی، لاہور میں بیٹھے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں، ہم نہیں قیمت کم کریں گے،
بھائی بائیکاٹ کر دیں ان کا، پھر گھروں میں پکائیں آپ روٹی. پھر جب آپ سستا آٹا آپ کو مل رہا ہے تو آپ عوام کو کیوں نہیں دیں گے 16 روپے میں روٹی؟ اگر ایک حکومت نے اقدام کیا ہے، عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے، اچھا اقدام کیا ہے، اور اس پہ جناب وہ بیرسٹر صاحب ہیں، سابق سینیٹر، وہ کسی زمانے میں جے الطاف حسین کے نعرے لگایا کرتے تھے، پرویز مشرف کے نعرے لگایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ جی ڈرامہ بازی ہو رہی ہے جی، وزیر اعلیٰ پنجاب جی فوٹو سیشن کے لیے قیمتیں کم کی ہیں جی، ڈرامہ بازی. اور بھائی آپ سے تو ڈرامہ بازی بھی نہیں ہوئی، آپ بھی صوبے کی حکومت ہے نا کے پی کے میں، آپ بھی کہیں جی ہم آٹے کی قیمت کم کرتے ہیں. یہ آٹا سمگل تو آپ کے صوبے سے ہی ہو کے جاتا ہے نا بھائی، پھر شارٹیج ہوتی ہے، قیمتیں اوپر چڑھتی ہیں، اس چیز کا خیال نہیں کرتے. آپ کہیں جی انہوں نے 16 روپے کی، ہم 15 روپے قیمت کر رہے ہیں جی روٹی کی، پھر تو مانیں گے آپ. کہیں گنڈا پور صاحب آپ کو بھی مانیں گے، بیرسٹر صاحب کو بھی مانیں گے. جی ناظرین، میں نے کل یہی کہا تھا کہ آپ اس کو ڈرامے بازی قرار دیں، آپ جو مرضی کریں. پنجاب حکومت نے جو کچھ کیا، مریم نواز نے کیا، تو بھئی انہوں نے 16 روپے روٹی کی قیمت رکھی، آپ 15 روپے رکھ لیں. اور وہی بات میرے پروگرام کی تفصیلات جب پہنچی ان تک، کے پی کے حکومت تک، انہوں نے 15 روپے پرائس رکھ دیا آج. اچھی بات ہے جی، بڑی خوشائن بات ہے. آٹے کی قیمت بھی بڑی کم ہوئی ہے. اب وہ نان بھائی کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے. بھائی کیسے نہیں مانیں گے آپ؟ اتھارٹی ہے، منوائیں. پنجاب بازی لے گیا ہے. اب اسلام آباد میں بھی ڈی سی صاحب نے رات میمن صاحب نے آرڈر کیا، تو ڈی سی صاحب باہر نکلے نا. اب آپ دفتر سے آرڈر تو کر دیا ہے، کسی نان سینٹر پہ پہنچ جائیں نا، آپ بیس بدل کے ہی پہنچ جائیں، پروٹوکول کے بغیر پہنچ جائیں، مزدور بن کے پہنچ جائیں، پتہ چلے آپ کو. اے سی کے کمرے سے باہر نکلیں نا، مجسٹریٹس کو باہر نکالیں، اے سیز کو باہر نکالیں. کمروں میں بیٹھ کے تو معاملات نہیں چلتے نا. ناظرین، میں نے کہا تھا ٹماٹر سونا بنا دیا گیا. آج جو ٹماٹر 700 روپے کلو عید کے دنوں میں بیچا جا رہا تھا، آج اس کی قیمت 120 روپے کلو پہ آ گئی ہے. تو یہ مافیا، یہ لوٹ مار، یہ تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں بزنس مین، اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کرو. خدا کا خوف نہیں آتا ان لوگوں کو. انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی. لوٹ مار کی کوئی حد ہوتی ہے. رمضان اور عید ہو، جو یورپی ملک ہے، امریکہ ہے، باقی غیر اسلامی ممالک میں بڑے بڑے پیکج دیے جاتے ہیں، بڑی قیمتوں میں رعایت کی جاتی ہے. یہاں ان کو موت پڑ جاتی ہے بزنس مینوں کو قیمتیں کم کرنے میں. وہ ڈنڈا ہی پیر ان کے لیے کافی ہے. ڈنڈا پیر ان کے لیے لائیں. ناظرین، ایک اور چھوٹا سا معاملہ ہے. بشرا بی بی کی بنی گالہ سے جیل منتقلی کا کیس تھا. وکلا پیش ہی نہیں ہوتے، اپنا بیانیہ بناتے رہتے ہیں، اپنی ادھر لگے رہتے ہیں. تو آج جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب نے وہ ریٹ خارج کر دی کہ پیروی نہیں کرتے آپ تو پھر خارج ہے. تو یہ دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں. سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، پھر صدر مملکت سے ہو چکی ہے، آرمی چیف سے بھی ہونے والی ہے کسی وقت بھی. اور یہ بہت بڑا ڈیلیگیشن ہے جس میں ان کے ناظرین جو وزیر خارجہ ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود، وہ قیادت کر رہے ہیں. اس میں وزیر سرمایہ کاری انجینئر ابراہیم بن یوسف المبارک، سعودی وزیر برائے ماحولیات آبی وسائل وزارت انجینئر عبدالرحمن بن عبد المحسن، سعودی وزیر صنعت انجینئر بندر بن ابراہیم، اور یہ اس طرح کے اعلیٰ حکام شامل ہیں. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ $7 بلین کی انویسٹمنٹ اس فیز میں ہوئی ہے. ڈسکشن پرائیویٹائزیشن کے شعبے میں اور بھی دیگر شعبوں میں، ہاؤسنگ کے شعبے میں، ہوٹلنگ کے شعبے میں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک SIFC بنائی گئی تھی اور آرمی چیف سید آصف منیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. شہباز شریف صاحب کے دور میں بنی تھی، نگران دور میں بھی چلتی رہی. اس کے تحت چیزیں اب میچور ہونا شروع ہو گئی ہیں، انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے
کہ سیکیورٹی کے حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے. سرمایہ کار تب ہی آئے گا جب ہم حالات یہاں ٹھیک بنائیں گے، سیاسی استحکام لائیں گے. اور سیاسی استحکام لانے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، میں تو بار بار کہتا ہوں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی صورتحال. انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.